वोटों का जो रिजल्ट्स आ रहे थे उसको रोक दिया गया, खौफजदा हो जाता है, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि टीपू सुल्तान की मौत मर जाए या बहादुर शाह जफर की मौत मर जाए। जैसे आज बिलावल के ऊपर एक मौका है कि वो अगर अपोजिशन बैठ जाए, वो ये समझ नहीं रहे कि जिनके ऊपर बम गिर रहे हैं, जिनकी लाशें गिर रही हैं, जिनके घर तबाह हो रहे हैं, वो सीधा जन्नत में जा रहे हैं, उनके लिए मरात हैं। अगर आप इस दुनिया को हमेशा के लिए सोचे ना कि ये हमेशा के लिए दुनिया, तो फिर आपको परेशान होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि आप कश्ती बनाओ, तूफान आने वाला है बहुत बड़ा। अखलाकिया से गिरे हुए लोगों ताकतों का हमने मुकाबला कर। तो जेल में आके मुझे अंदाजा हुआ कि भाई वो तो उधर तो मुझे लिए कोई मुश्किल नहीं थी, जो असल मुश्किल यहाँ है, और लोगों के काम आइए, लोगों की मदद कीजिए। मुझे तो अल्लाह के यहाँ बड़ी उम्मीद है कि हमने इस पे सुरखरू होकर निकलना है। ये मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि ये हालात जो है ना ऐसे ही रहेंगे। $1 अरब हमें देने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इलेक्शंस के बाद जो कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि जिसकी वजह से वोटों का जो रिजल्ट्स आ रहे थे उसको रोक दिया गया, और हर कोई जान गया है ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में, कि कौन ताकतें हैं जो पाकिस्तान में सही जमहूरियत नहीं चाहते। और कुदरत का कोई ऐसा सिस्टम है, जो चेहरे नज़र आ रहे हैं ना, जो यानी पब्लिक के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, उनके चेहरों पे ही नफूसत छाई हुई है। वो बज़ाहिर मुस्कुराने की कोशिश करते हैं जब आप उनको आते हैं ना कोई फुटेज, कोई वीडियो, लेकिन वो नफूसत उनके चेहरों के ऊपर है। कुदरत का सिस्टम बड़ा अजीब व गरीब है। वो मतलब जो अंदर की जो सच्चाई होती है ना, वो इंसान के ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाती है। मेरा मौजू सियासी नहीं है, मेरा मौजू ये है कि पॉजिटिविटी को कैसे आप कायम करें, पॉजिटिविटी को, उम्मीद को, अच्छे दिनों को, ठीक है ना। क्योंकि जो शर होता है ना, शर के मंसूबे बड़े ख़तरनाक होते हैं, और अगर आपके कान में वो शर के मंसूबे पहुंच जाए तो आम तौर पे इंसान है ना, बेसिकली उस पर चीज़ें असर करती हैं, तो वो खौफजदा हो जाता है, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि वो दिल से अपने मुल्क के लिए वेल विशर होता है। जैसे कि इस इलेक्शन के अंदर लोगों ने, यूथ ने जा के, खातिन ने जा के वोट डाले, और उनको उम्मीद थी कि उनके वोट की वक़्त और अहमियत होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सामने गैर जमहूरी ताकतें हैं, तो वो चाहे हबीब जालब हो, फैज़ अहमद फ़ैज़ हो, ऐसे बेशुमार लोग हैं, फातिमा जना हो, लियाकत, ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जिनकी ज़िंदगियाँ इन ताकतों ने निगल ली, ठीक है ना। अगर आप देखें जो शेख मुजीब वाला मामला हुआ था, यानी वही भुट्टो जो कि उसके ख़िलाफ़ इस लेवल पे चला गया, और बाद में उस भुट्टो के साथ क्या हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। यानी वो कहते हैं कि आप मरना तो आपने है, एक ही दफ़ा टीपू सुल्तान की मौत मर जाए या बहादुर शाह जफर की मौत मर जाए, तो भुट्टो बिलाखिर बहादुर शाह जफर की मौत मरा। जब मुजीब को अक्सरियत मिली थी, तो भुट्टो को चाहिए था कि वो उसको खंदा पेशानी से, फराख दिली से उसको एक्सेप्ट करता, उसको कहता कि आप हुकूमत बनाए, मैं अपोजिशन में बैठता हूँ। तो जैसे आज बिलावल के ऊपर एक मौका है कि वो अगर अपोजिशन बैठ जाए, तो बड़े बड़े जो सियासी पंडित हैं, तजिया निगार हैं, वो कह रहे हैं कि भुट्टो की तरबियत हो जाए, बिलावल की तरबियत हो जाएगी एज प्राइम मिनिस्टर। अदरवाइज अगर उसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, तो फिर जो उसकी मामला होगा, वो कोई बहुत ज़्यादा कुछ डिलीवर नहीं कर सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं वो इंतहाई टफ, और उसमें कोई सेल्फलेस बंदा, कोई पॉजिटिव, कोई नेक, कोई जहाद लड़ने वाला बंदा ही इमरान खान जैसा है, जो सूरत हाल को से निकाल सकता है, ठीक है ना। और क्योंकि बहुत बड़ा बर्डन है इस वक्त जो भी हुकूमत संभालेगा, तो बहरहाल क्योंकि हुकूमत संभालने में इनको फ़ायदा ये होता है कि इनके पैसे बनते हैं, मरात बनती हैं जी, उल्टे सीधे पैसे कमाए जाते हैं, और जो साथ में उन लोगों को जिनको जिताया गया है, उनको अवाम पे क्योंकि मुसल्लत करना होता है, तो उनको पैसे दिए जाते हैं, उनके पैसे बनते हैं, और उस वजह से वो फिर हमेशा से वो लोगों को मुसल्लत रहते हैं, और फिर एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे वो सारा काम करते हैं, क्योंकि अवाम से उनके रूट्स नहीं हैं। अवाम उनको देखना नहीं चाहते, हुकूमत तो खैर उनको देना नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते अवाम। उन्हें पता है कि क्योंकि वो लोग जो हैं उनके लोगों को जानते होते हैं, अपने इलाके के, हल्के के लोगों को, और उनके क्या
نقصانات ہیں یا ان کے کیا بیماریاں ہیں، ان کو کیا 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 انہوں نے ظلم زیادتیاں لوگوں کے ساتھ کی ہوئی ہیں، تو وہ سب جانتے ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اصل میں امتحان یہ ہے اس صورتحال کے اندر کہ کیسے پازیٹیو رہ کے ہم آگے بڑھیں. دیکھیں، میں شر کی بات کر رہا تھا کہ شر کے اپنے منصوبے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اصل میں یہ جو گرینڈ سسٹم ہے نا، یہ کسی آصف زرداری، نواز شریف یا کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ سسٹم نہیں ہے. یہ کارخانہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ بھول اس لیے جاتے ہیں کہ یہ کیونکہ اللہ کی جو لاٹھی ہے تھوڑی بے آواز بھی ہے اور اللہ ڈھیل بھی دیتا ہے. تو یہ ڈھیل سے غافل ہو کے یہ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، جیسے اسرائیل اس میں کر رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر. اور وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ جن کے اوپر بم گر رہے ہیں، جن کی لاشیں گر رہی ہیں، جن کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، وہ سیدھا جنت میں جا رہے ہیں. ان کے لیے مرات ہیں، ان کے لیے انسینٹیوز ہیں، اور جو یہ کر رہے ہیں ان کے لیے جو جہنم کی آگ ہے وہ بہت خطرناک ہے. اور پھر وہ جو ہے نا وہ اس کو بھگتیں گے، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے یہ کہ ظلم کا حساب دینا پڑے گا، زیادتی کا حساب دینا پڑے گا. تو وہ جو کیونکہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، دل صفاق ہو جاتے ہیں، اور دراصل انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کا ضمیر جو ہے نا وہ مر جاتا ہے. تو وہ پھر اس طرح کے گنونے صفاقیت کے مبنی کام کرتا ہے، اور ماضی کے جو صفاق تھے وہ مر کھپ گئے ہیں جی، کوئی ان کا نام لیوا نہیں اچھے لفظوں میں. تو یہ جو ابھی موجودہ صفاقیت پہ مبنی جو سسٹم کے اندر ہیں، انہیں بھی مر کھپ جانا ہے، ان کو بھی کسی نے یاد کرنا ہے. خیر، ان کی اولادیں تو شاید عیاشی کر رہے ہوں بظاہر، لیکن ان کی کوئی اچھا مستقبل نہیں نظر آتا، کیونکہ یہ ظلم پہ مبنی سسٹم کے اندر ہوتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے سوچیں نا کہ یہ ہمیشہ کے لیے دنیا ہے، تو پھر آپ کو پریشان ہونا چاہیے، پھر آپ کو وریڈ ہونا چاہیے کہ یار ہم کیسے سروائیو کریں گے، ہم کیسے زندہ رہیں گے. لیکن یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے. یہ کیونکہ مختصر دنیا ہے، مختصر طور پہ ہر ایک نے واپس چلے جانا ہے، اور کوئی نہ اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے جائے گا. اگر ہمیں اس وقت ایک سیریس پرابلم کا سامنا ہے جو کہ ہے، لیکن اس سے نا اللہ یاد رہتا ہے انسان کو. اور آپ جب موجودہ صورتحال میں دیکھیں کہ جب آگے صفاقیت پہ مبنی جھوٹ، فراڈ کے اوپر مبنی لوگ ہیں، اور جو کہ ہمیں ہر وقت نیگیٹو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو انبیاء کے اور نبیوں کا وقت بھی یاد آئے گا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر ان کی جو امت تھی یا ان کے جو لوگ تھے، وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، وہ آپ کو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے تھے، ہاں جی، تضحیق کرتے تھے. جیسے آپ ابھی یہ تضحیق کرتے ہیں، ٹیلی ویژن ان کے پاس ہے، گورنمنٹ کے وسائل ان کے پاس ہیں، ہیں جی، تمام مشینیں ان کے پاس ہے، محسن نقوی، یہ اس طرح کے جو وہ لوگ پپٹس ہیں وہ ان کے سامنے ہیں جی. کس کے پولیس ان کے ساتھ ہے، فوج تو ہے ہی ان کے پاس، کیونکہ وہ تو کمانڈ اینڈ کنٹرول والا معاملہ ہے. تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ کشتی بناؤ، طوفان آنے والا ہے بہت بڑا. تو جب وہ دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ حضرت نوح تم یہ کیا بنا رہے ہو، وہ مطلب اس طرح سے کہتے تھے کہ تم کون سا طوفان اور کیا تم کر رہے ہو، اور اس پہ تم لگے ہوئے اور تمہیں جو ہے نا. تو وہ پھر جب واقعی طوفان آیا تو وہ بڑے ٹائم کے بعد آیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اور جب طوفان آیا تو اس کے آگے جو ہے نا وہ سب بہہ گئے ہیں جی، وہ غرق ہو گئے اس کے اندر. اور حضرت نوح علیہ السلام سچے تھے، اللہ کے نبی تھے، اور وہ آج سائنس بتاتی ہے کہ واقعی طوفان نوح آیا تھا، اور اس کے اندر یہ سارا معاملہ جو ہوا تھا قرآن کے اندر اس کا ریفرنس ہے. تو اگر آپ کو مشکل لگے اور آپ کو لگے کہ پازیٹیو ہونا مشکل ہے، تو پھر آپ وہ وقت یاد کر لیں کہ بھئی ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر آپ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ دہکائی گئی تھی وہ آپ یاد کر لیں ہیں جی. تو پھر آپ کو اپنا مشکل وقت نہیں لگے گا، آپ کو لگے گا کہ یار آج تو دنیا جو ہے وہ سویلائزیشن کو بڑا پسند کرتی ہے. کوئی کافر بھی ہوگا تو وہ بھی یہ کرتا ہے. بہرحال ادھر بھی کوئی لوگ ہیں، ان کے بھی کوئی خیالات ہیں، جیسے یہ امریکن سینیٹرز نے اس موجودہ الیکشن کے بارے میں باتیں کی ہیں کہ یار یہ بہت ہی جو ہے نا وہ غلط ہوئے ہیں الیکشن، اور پاکستان کی عوام کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر اگر آپ
مطلب آپ ان لوگوں کو یاد کر لیجئے. پھر آپ حضرت مجدد الفسانی کے وقت کو یاد کر لیجئے کہ جیسے جو مغلز تھا وہ کس طرح سے آپ کی جان کے پیچھے تھا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا اور کئی سال جیل میں رہے, ٹھیک ہے نا. اور جیل میں جب رہے تو پھر جب ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے بیٹا وغیرہ ان سے ملنے جاتے تھے تو وہ ان کو بتاتے تھے کہ یار میں سوچتا تھا کہ میں بڑا کوئی عبادت گزار ہوں یا میں بڑا متقی ہوں, اپنے طرف سے میں کوشش کرتا ہوں اور دین کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہوں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں, تو میں سوچتا تھا میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. لیکن جب سے اس ظالم بادشاہ نے مجھے جیل میں ڈالا تو مجھے سمجھ لگی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو جیل میں آ کے مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی وہ تو ادھر تو مجھے لیے کوئی مشکل نہیں تھی, جو اصل مشکل یہاں ہے. اور جتنی مشکلیں ہم برداشت کریں گے, جتنی زیادتی ہم سہیں گے, جتنا ظلم ہمارے اوپر ہوگا, اتنی ہمارے گناہ معاف ہوں گے. اللہ کا ریوارڈ اینڈ جو نا وہ پنشمنٹ کا ایک سسٹم ہے. اگر کسی کو اس پہ یقین نہیں ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ایک باقاعدہ سسٹم ہے, سائنٹیفک سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ سوچنے کے بعد بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ اور ہے, اگر کیا مطلب ہے یہ 100% ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری محنتیں, ہماری کوششیں رائے گاہ نہیں ہیں. ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں, ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم کرپشن کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو ہمت دے رہے ہیں کہ اس مشکل صورتحال میں ہم نے ان ظالموں کا, ان بے آئین لوگوں کا, ان اخلاقیات سے گرے ہوئے لوگوں طاقتوں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. تو یہ مشکل نہیں رہتی. تو لہٰذا اگر آپ اس طرح اپنے آپ کو محسوس کریں کہ آپ نیگیٹو ہو رہے ہیں, کیونکہ فضا نیگیٹو ہے, کیونکہ آئین قانون ہے نہیں, غنڈہ گردی اور بدماشی ہے, مائٹ از رائٹ کا قانون لاگو ہوا ہے, اور ایک بندے کے پاس پوری یعنی وہ اس ملک کا خدا بنا ہوا ہے. ہاں جی, وہ اس ملک کا ایسا خدا بنا ہوا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسی پکڑ ہوگی کہ وہ تو خدا تو اوپر ہے, وہ یہیں بن گئے ہیں جی, اور جو اس کے نوکر چاکر ہیں یا جو اس کو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں. لوگوں کی جو ایک آواز ہے, لوگوں کی جو ایک رائے ہے, اس کو مسخ کر کے کس طرح سے ان بدکردار لوگوں کو جو ہے وہ کامیاب کرا رہے ہیں, اور جنہوں نے محنتیں کی, جنہوں نے واقعی صحیح معنوں میں لوگوں کے دل جیتے اور اس کے بعد ان کو ووٹ ملے, ان کے ووٹ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو ان کے اعلی کار لوگ ہیں, ان کا کیا ضمیر ہے, ان کی کیا آخرت ہے, اور ان کا کیا انسانیت کے کس گرے ہوئے لیول کے درجے کے اوپر ہیں. حالانکہ بظاہر زمانے میں بڑے معتبر ہیں, جیسے یہ سلطان راجہ ہے, پتہ نہیں کتنے پیسے اس کو ملے ہوں گے اس بات کے, ان کاموں کے, کتنا اس کو مراد ہوں گی, اور کتنا یہ دنیا میں غرق انسان ہے کہ جو وہ کچھ کر رہا ہے, یا تو یہ بلیک میل ہو رہا ہے, یا تو اس کی کوئی کمزوری پکڑی ہوئی ہے. ورنہ کوئی بھی بے ضمیر انسان بھی ہو, اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے دیٹس انف, اس سے آگے جو ہے وہ میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس کے اندر جو سمجھ آ رہی ہے ہمارے ہاں کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایسے بے شمار لوگ ہیں جو یہ چدڑ مدڑ بک گیا ہے, یہ جو نام سے ہی ایسا لگ رہا ہے وہ بک گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کتنے نیچ ہیں, کتنے گئے گزرے ہیں, یعنی لوگوں کو ہی بیچ دیا نا, لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور یہ چدڑ مدڑ نے ان کو اس کے پیسے وٹ لیے. کتنے بھوکے, کتنے گلیز لوگ ہیں یہ. تو یہ نیگیٹیوٹی کی جو آپ کو اگر آئے خیال, تو اس کو آپ پازیٹیوٹی میں بدلنے کے لیے چند طریقہ کار ہیں جس کو آپ اڈاپٹ کیجئے. فرسٹ آف آل کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے, یقین کیجئے کہ اللہ ہے, اللہ موجود ہے, اللہ سنتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کیونکہ اصل میں بادشاہ اللہ ہے. یہ جو ادھر موجودہ بادشاہ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے نا. اصل بادشاہ وہ ہے. اس بادشاہ کو جب غصہ آ گیا تو وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ لوگوں کی کایا پلٹنے کی. اس نے پہلے طوفان نوح کے وقت پلٹی, اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت جو ہے وہ معاملہ کیا, اس نے ہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کاسا تھا اس کے اندر کتنی بڑی جو ہے نا وہ طاقت رکھ دی تھی کہ وہ سب جادوگر جو فیل ہو گئے. تو وہ پاسا پلٹنے کی اہلیت رکھتا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ سے دعا کیجئے,
اپنے لیے دعا کیجیے, اپنے ملک کے لیے دعا کیجیے, اپنے لوگوں کے لیے دعا کیجیے, پاکستان میں انصاف کا نظام قائم ہو, دعا کیجیے. ایسا کوئی بندہ نکلے گا جو کہ بے رحمانہ انصاف کرے گا اور سب صحیح ہو جائے. ایک ایکشن وہ کرے گا جو نہیں ہے تو وہ فارغ ہے, وہ میری طرف سے معزول ہو گیا. جو آئین توڑے گا یا اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ہوگا, کوئی بے رحم انصاف کرنے والا, اللہ اس کے کان میں بات ڈال دے گا تو یہ نظام صحیح ہو جائے گا. کیونکہ سپریم کورٹ تو سب اداروں سے اوپر ہوتی ہے نا. اگر وہ انصاف کرے بے رحمانہ اور وہ ہو جائے گا. اچھا, دوسرا کام یہ کریں کہ نماز تو ہمارا ہتھیار, مومن کا ہتھیار نماز ہے. ہاں جی, پھر یہ کریں کہ جو وہ لوگ ہیں جو بہت پسے ہوئے ہیں, کیونکہ مہنگائی بڑے عروج پہ ہے اور مہنگائی کا طوفان ہے جو پاکستان میں, جس نے غریب آدمی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. لوگ مریض ہو گئے ہیں, نفسیاتی مریض ہو گئے ہیں. جس طرح چیزوں کی قیمتیں ہیں, جس طرح سے لوگوں کی آمدنی کم ہے, اخراجات بہت زیادہ ہیں, بچے بہت ہیں ہمارے لوگوں کے, اور دیکھیں نا ہر مہینے 80 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے, کیونکہ وہی نا علم نہیں ہے, شعور نہیں ہے, تو وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ مینجمنٹ مشکل ہو جائے گی. یہ جو ایک اور فلسفہ ہے نا کہ جی بچے اللہ دینے والا رزق, وہ صحیح ہے, اللہ تو رزق دینے والا ہے, لیکن اللہ نے ہمیں بھی کچھ ہدایت کی ہے, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقہ کار سمجھایا ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو کمفرٹیبل بنا سکتے ہیں, اچھا بنا سکتے ہیں. تو نمبر 1 دعا کیجئے, نماز سے مدد لیجئے, لوگوں کے کام آئیے, لوگوں کی مدد کیجئے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ جس میں لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. جن کو بھی آپ جتنا بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ کے عزیز ہے, کوئی غریب ہے, ان کو ہیلپ کیجئے, کچھ بھی کیجئے. اچھا, پھر یہ کہ آپ اپنے لیے کوشش کیجئے کہ جو ایسے چینلز ہیں یا ایسے صحافی ہیں, جیسے سہیل جو وڑائچ ہے, وہ جو کھانے والا ہے, مجیب الرحمان شامی ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے طلعت حسین ہے, جیسے وہ جو ابصار عالم ہے, وہ اب جس نے نواز شریف کی حکومت میں عہدہ لیا تھا, یہ وہ صحافی ہیں کہ جو بیسیکلی کسی بھی پیسے پہ بک جاتے ہیں, یعنی جو حق سچ کی بات نہیں کرتے. یہ اکثر ایسے صحافی ہیں موجود کہ جن کو اللہ نے صلاحیت دی, مقام و مرتبہ دیا, سب کچھ دیا, لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ سچ بول سکیں, حق کی بات کر سکیں. ایسے صحافیوں کو, یہ جو نجم سیٹھی ہے, یہ نجم سیٹھی کی ویڈیو موجود ہے, وہ بوتل پکڑ کے جو ہے نا وہ پھر وہ بوتل پکڑ کے سمجھتے ہیں جیسے ہم اللہ معاف کرے, اللہ رسول نے جس بات کو منع فرمایا ہے آپ اس کی تشہیر کر رہے ہیں. انٹلیکچوئل کا اپنے حساب سے حساب ہوگا, کیونکہ انٹلیکچوئل جو نقصان پہنچاتا ہے وہ اپنے حساب سے پہنچاتا ہے. ایک مزدور جو اپنے حساب سے, بیوروکریٹ اپنے حساب سے, جرنیل اپنے حساب سے نقصان پہنچاتا ہے معاشرے کو. تو یہ ان سب کا انہی کے جو صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی ہوئی نا, اس کے حساب سے ہی ان کا حساب ہوگا. تو ان صحافیوں کو بالکل نہ سنیں. اچھا, پھر آپ کریں کیا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالیں, کیونکہ جب ابھی تھوڑی سٹریس ہوگی, آپ کو پریشانی ہوگی, دکھ ہوگا, تو اس کے اندر جو ایکسرسائز ہے نا, اس سے آپ کا جسم جو ہے نا وہ بڑا پازیٹیو ریئیکشن, یعنی اس کا جو نا پازیٹیو بیہیو کرتا ہے آپ کی باڈی, اگر آپ فزیکلی واک ایکسرسائز وغیرہ کو ریگولر کریں. اگر آپ کو, میں خود تو ایسے ہی کرتا ہوں, اگر آپ کو کوئی برے خیال آ رہے ہیں یا اس طرح کی چیز آپ کے کان میں پڑ گئی یا آپ پریشان ہیں, تو آپ جاگر پہن لیجئے. اور آج کل تو موبائل پہ آ جاتی نا آپ, تو 10,000 قدم میں روز چلتا رہتا ہوں, 10,000 12,000 بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ کم از کم 10,000 کا تو ہدف بنائیں. میں نے کیا تو اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. تو جب آپ واک کریں گے تو آپ پازیٹیو ہو جائیں گے. اللہ نے نا انسان کا ایک میکنزم باڈی کا ایسا بنایا کہ جب ہم واک ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایسے جو ہے نا وہ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں, ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, جس سے ہمیں خوش ہوتے ہیں, ہم ہیپینس کریٹ ہوتی ہے, پازیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے. تو یہ ضرور کریں. اگر آپ سارا وقت ان کے تماشے دیکھتے رہیں گے, جی وہ چدڑ بک گیا تو لدڑ بک گیا تو پھدڑ بک گیا, دیکھو نا, اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں, جو کہ رحمت للعالمین ہیں, جہاں سے سارے جو ہے نا وہ فائد جو ہیں وہ ملنے ہیں, جہاں سے ساری کرامات اور رحمتیں اور برکتیں ملنی ہیں, وہ اسی کو ہی ڈینائی کر رہے ہیں. تو آپ ان کے سوچیں, ان سے آپ کیا امید کریں گے؟ وہ ایسے ہی بندہ چھوڑ کے جاتے. تو وہ انہوں نے ویسا کیا کیونکہ وہ شیطانی لوگ ہیں, شیطان کے آلائے کار ہیں. تو لہٰذا آپ یہ کچھ کریے جو میں کرتا ہوں, جس سے میں بہتر رہتا ہوں. دوسرا یہ کہ آپ اپنے جو کام ہے نا, اس کے لیے نا باقاعدہ ایک ایکشن پلان بنائیے, یعنی ایک ٹو ڈو لسٹ بنائیے
जो कि जिस पे आपने बाकायदा काम करना ही करना है, जिन चीज़ों के ऊपर। और ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं, आप सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं, आप अपने घर को की रेनोवेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर बाहर काम आपको फुर्सत मिल जाए तो रेनोवेशन कर सकते हैं, ऑफिस को अपग्रेड कर सकते हैं, उसके अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उसको आप शुरू कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं, सो दैट कि ये जो हालात जिसमें हम फंसे हुए हैं, मुझे तो अल्लाह के यहाँ बड़ी उम्मीद है कि हमने इसमें सुरखरू होकर निकलना है। ये मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि ये हालात जो है ना ऐसे ही रहेंगे, या ये चंद लोग जो हैं, करप्ट लोग जो हैं, वो इस पाकिस्तान को ही कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। हाँ, माजी में उन्होंने पाकिस्तान दो लख्त किया, लेकिन आज वो नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह के उस वक्त पता नहीं था कि कौन प्रॉब्लम क्रिएटर है। अब तो वीडियोस, अब तो सबूत, अब तो रेफरेंसेस, अब तो थीसिस अवेलेबल है कि कौन क्या किस तरह किया और किसने लोगों का साथ जुल्म किया, और लोग इस तरह से, अब लोग समझ गए हैं, एजुकेशन आ गई, शऊर आ गया। ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान हैं वो बहुत चीज़ों को समझ गए। तो इसलिए आपको जो परेशानी है, आपको किसी भी चीज़ का अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि वो डाउट जो है ना आपको मायूसी की तरफ ले जाता है, और इस्लाम में मायूसी का हुक्म नहीं है। बड़े बड़े सख्त और मुश्किल हालात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आए, आपने जंगें हुई, आपने खंदक खोदी, खुद मज़दूरों की तरह काम करके, आपने गज़वात में शिरकत की, दंदान मुबारक शहीद हुए, आपने अपनी हिकमत और सियासत की अमली मुजाहरा करते हुए सुलह हुदैबिया किया, वहाँ से आपने किस तरह से मुसलमानों को लेके आगे निकले। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए सीखने का बायस हैं। तो ये आप ये उम्मीद को कायम रखिए, उम्मीद ना सिर्फ आप अपनी कायम रखिए बल्कि लोगों को उम्मीद दिलाइए, क्योंकि ज़्यादा लोग जो है ना वो बेचारे नाउम्मीद जल्दी हो जाते हैं। जिन लोगों ने ज़िंदगी के बारे में सीखा नहीं होता कि ज़िंदगी को कैसे हैप्पी बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, पैसा कैसे कमाना है जी, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, तो वो सोचते रहते हैं कि शायद ये हालात की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मैं आपको एक और सिनेरियो देने लगा हूँ। अगर हालात पाकिस्तान के फ़र्ज़ करें ये ना हो, एक इमरान खान को कहें हुकूमत बनाए, हैं जी, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म जो भी जिसको भी वोट दिए हैं वो आ जाए, तो क्या हालात हमारे सही हो जाएंगे? नहीं, हम एक गहरी खाई के अंदर हैं। हमें अगर आज अच्छा बंदा आ जाए, हम इसलिए हैं कि अच्छा बंदा आ जाए, 4-5 साल के अंदर हम इस गहरी खाई से निकल सकते हैं, क्योंकि 130 अरब डॉलर हमारा कर्जा है, और उस 130 में से 30 अरब डॉलर हमने समझ लें अगले 1.5 साल में ही पेमेंट करनी है, और 1 अरब डॉलर हमें देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो हमने ये जो सी पैक है ना 14 अरब डॉलर का हमने सी पैक के लिए कर्जा लिया हुआ है, उसका भी कोई 3-4 अरब डॉलर देने वाला है। वो अलग बात है कि हमने चाइना से दरख्वास्त की तो उन्होंने हमारे पास थोड़ा पैसा रखा हुआ है ताकि हमारा जो रिजर्व्स है वो मौजूद रहे, बजाय अगर वो तकाजा कर दे। चाइना के बारे में आपने श्रीलंका से जाना होगा कि वो प्रोजेक्ट हाईजैक कर लेते हैं, उनको चीज़ देंगे, उन्होंने एयरपोर्ट बनवाया था, उन्होंने पेमेंट नहीं कर सके, उन्होंने एयरपोर्ट ही खुद कंट्रोल कर लिया। तो चाइना ये सलाहियत रखता है, लेकिन वो क्योंकि हम उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और वो समझता है कि हिंदुस्तान के मुकाबले में उसको हमारी ज़रूरत है, या मे भी कोई भी रीज़न हो, तो वो हमें थोड़ा सा टाइम दे रहा है। तो यानी हमारी जो सिचुएशन है ना वो इन लोगों ने छोड़ी ही नहीं है। तो अगर हमारी इकानमी शुरू भी अच्छी तरह होना शुरू हो जाए, फिर भी 4-5 साल हमें उसके फ्रूट्स नहीं आएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है, फ़ायदा है। ये जो हम गहरी खाई के अंदर हैं, यही तो इन्वेस्टमेंट का टाइम है, यहीं तो जो आम आदमी है वो बन सकता है, क्योंकि जब तेज़ी आ गई तो फिर तो चीज़ें वो महंगी हो जाएंगी, कोई अप्रोच ही नहीं कर सकेगा, पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल इतना ज़्यादा है। दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जिस दिन ये इलेक्शन के नताइज आए ना अच्छे पीटीआई की फेवर में, तो पॉजिटिव हो गए लोग, तो लोग ज़्यादा पूछना शुरू हो गए जी अब क्या होगा, कौन सी चीज़ है ख़रीदने के लिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे वो, तो क्योंकि लोगों के पास पैसा है, सिर्फ हालात अच्छे उनको रिक्वायर्ड है। तो आप बिल्कुल सूरत हाल से नाउमीद ना हो, मेरा आपसे मशवरा है, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी के अंदर इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे लिए अल्लाह ने बड़े जो है ना वो फजल पहले किए हैं, आइंदा भी हमारे पे ख़ास ही करम नवाजी होगी। और जो ताकतें मुल्क को नुकसान कर रही हैं, मुल्क के अंदर बेआइनी सूरत हाल बनाई हुई है जिस और नाइंसाफ़ी पे मबनी है, वो ताकतें अपनी मौत आम मरेंगी। माजी में भी किस तरह मरे, अभी भी मरेंगे इंशाल्लाह ताला।
تو بس یہ کہ آپ ملک کی بہتری کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے اور لوگوں کی جو رائے ہے اس کے احترام کے لیے دعا کریں، تاکہ ان طاقتوں کو احساس ہو کہ لوگوں کی جو رائے ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا بدل گئی. آج 1990 کی دنیا نہیں ہے، 1971 کی دنیا بھی نہیں ہے، آج 2024 ہے. آج صرف سوچیں اگر بدل جائیں تو پاکستان اس تیزی سے ترقی کر سکتا ہے کہ مطلب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت ویڈیوز میں آلریڈی بتاتے رہتے ہیں کہ اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو آخر میں جمہوریت کی بات کریں تو جمہوریت میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لوگ نہیں سمجھتے نا جمہوریت میں کیا فائدہ ہوتا ہے. جتنی بھی جمہوریتیں آئی ہیں، چاہے جیسی بھی ہوئی تھی، اس میں پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری ہوئی ہے. میں ایک کمزور ترین وزیر اعظم تھے فیروز خان نون، پرانے وقتوں کی بات ہے، ان کی جمہوریت کے اندر کوئی فائدہ تو بظاہر اتنا نہیں تھا، لیکن گوادر جو ہے وہ ہم نے اس دور میں ہی خریدا تھا. اور ڈکٹیٹروں کے دور کے اندر پاکستان دو لخت ہوتا ہے، پاکستان کے اندر جنگیں مسلط کی جاتی ہیں، کلیشن کوف کلچر آتا ہے، دہشت گردی کی وجہ سے 80,000 لوگ مرتے ہیں، اربوں ڈالر کے ہمارا جو ہے نا نقصان ہوتا ہے. یہ ڈکٹیٹروں کے دور میں ہوتا ہے. اس لیے جمہوریت اچھی ہوتی ہے کہ جمہوریت گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل ہوتی ہے. لیکن ڈکٹیٹرشپ کے اندر ایسا نہیں ہوتا. وہ چند عناصر ہوتے ہیں جن کی منشا اور ول کے اوپر سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ دنیا بھر میں فیل ہو گئی، ختم ہو گئی، اور آج ہر جگہ جمہوریت ہے اور دنیا ایک ترقی کی طرف جا رہی ہے. یہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں نا کہ جی ووٹوں کی کاؤنٹ نہیں ٹھیک ہو رہی اور فارم 45 دے کے تو وہ اگلا جو فارم 47 تھا وہ غلط کر دیا، یہ یقین کریں کہ دنیا ہنستی ہوگی اس کے اوپر. دنیا سوچتی ہوگی کتنے گئے گزرے اور بیکورڈ لوگ ہیں آج کے معاشرے کے اندر، لیکن ہم ہیں. اب آپ یہ کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی آپ کی ہوتی ہے نا اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی ہم ہیں، مطلب مجموعی طور پہ، لیکن انفرادی طور پہ ہم ایسے نہیں ہیں. جیسے وہ پی ایم ایل این نواز والے کہتے ہیں نا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں سارے ہی چور ہے. دیکھو نا دودھ والا بھی پانی ڈال رہا ہے، دیکھو نا جی ہر بندہ ڈنڈی مار رہا ہے. وہ اس لیے بیچارہ پانی ڈال رہا ہے کہ اس کا پورا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. مہنگا وہ دودھ بیچ نہیں سکتا کیونکہ لوگوں کی استطاعت نہیں ہے لینے کی. تو یہ کس بات کو کدھر ملاتے ہیں بھئی؟ آپ نے جو لوٹا لنڈن اپارٹمنٹ میں، جس کی آپ کے پاس رسیدیں نہیں ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے پاس رسیدیں نہیں ہیں، ہے وہ غلط، وہ ملاوٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ سروائیول کے لیے کر رہے ہیں. تو وہ میں ان کو بھی میں جسٹیفائڈ نہیں کرتا، لیکن میں یہ ناانصافی کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ یہ جو ناانصافی ہے معاشرے کے اندر، اس وجہ سے سارا کچھ خراب ہے. ورنہ 6-7 ہزار ارب جو ہے ہم وہ ٹیکس اکٹھا کر لیتے ہیں سالانہ، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ روزانہ 6 ارب 7 ارب 8 ارب روپیہ روزانہ ہم سود دے رہے ہیں جو ہم نے پیسہ لیا ہوا ہے قرضے. اور قرضے جب آتے ہیں تو وہ کدھر جاتے ہیں یہ بھی ایک لمبی بحث ہے، اور کن نے بینکوں کے قرضے معاف کرائے یہ بھی ایک لمبی بحث ہے. تو یعنی یہ ساری چیزیں اب بچے کو ازبر ہیں باتیں. لیکن آخر میں پھر اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ بھائی ویڈیو لمبی ہوگی، اس پہ معذرت، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن پریس کریں، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں، کیونکہ یہ خالصتاً ہماری جو دل کی بات ہے، یہ ملک کی فیور کی بات ہے، یہ لوگوں کی بات ہے. یقین کیجئے لوگ برے نہیں ہوتے، ان کو برا بنا دیا جاتا ہے. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے نا تو وہ کل کو مظلوم جو ہے وہ طاقتور ہو کے ظالم ہوتا ہے، اور یہ جو مظلوم کے اوپر ظلم ہوتا ہے یہ ناانصافی کے مبنی کے اوپر ہوتا ہے. اگر انصاف ہو جائے، اگر کوئی ظالم کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کرے اور اس کے ظالم کے خلاف انصاف ہو جائے تو اگلا مظلوم ٹھنڈا ہو جائے گا کہ میرے ساتھ انصاف ہو گیا ہے، وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا، وہ کل کو خود ظالم نہیں بنے گا. لیکن یہ معاشرہ اس کے اوپر مبنی ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے وہ کفر کا نظام تھا، وہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. وہاں پہ بڑے بڑے جو سردار تھے وہ اپنی جھوٹی تکبر کے اندر مبتلا تھے. آج کے بھی جو لوگ ہیں یہ جو جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ بھی تکبر، ابو جہل کی طرح تکبر کا شکار ہیں. لیکن وہ ابو جہل کو مارا کس نے تھا؟ وہ نوجوان تھے دو جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا، جسے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اور جنگ بدر کا واقعہ ہے نا کہ فرشتے آئے تھے، اور وہ میں گیا تھا جب بدر کے مقام پہ، تو وہاں سے دور ایک پہاڑ ہے، ریت کا پہاڑ ہے، جہاں کہا جاتا ہے کہ فرشتے وہاں اترے تھے اس ریت کے پہاڑ پہ. تو وہ یعنی فرشتے آئے تھے. تو یہ ہماری ایمان کی پختگی ریکوائرڈ ہے، ہمیں اللہ پہ یقین اور اللہ سے دعا ریکوائرڈ ہے. فرشتے آج بھی
آئیں گے، ہیں جی، ہماری نصرت کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ سے دعا ہے، اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، اور پاکستان اللہ کا تحفہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام ہے۔ تو وہ جو آخر میں وہی بات کروں نا، جو کہ ہاتھی والا آیا تھا اور حضرت عبد المطلب کہ وہ پہلے آئے تو گھوڑے لے کے چلے گئے تھے آپ کے جانور، تو آپ حضرت عبد المطلب اس کے دربار میں حاضر ہوئے، ہاتھی والے کے جو تھا، ہیں جی، اور آپ نے کہا کہ میرے گھوڑے لے کر کے آ چکے ہو، وہ مجھے واپس کر دو۔ تو جو خانہ کعبہ ہے وہ جس کا ہے وہ حفاظت کرے گا، تو یہ پاکستان جس کا ہے وہ حفاظت کرے گا۔ آپ دیکھیے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، پہلے ان کے ساتھ کیا ہوا اور آگے بھی اسی طرح کا حشر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مطمئن اور پازیٹیو رہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے رجوع کریں، اور یہ اللہ کے قریب ہونے کا موقع ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کو دائیں بائیں ظلم دکھے، جب آپ کو انصاف کرنے والے ناانصافی پہ تلے ہوئے نظر آئیں، تو یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور وہ ہوتا ہے، اس نے ایسے حالات اس لیے کریٹ کیے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول گئے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف ہم رجوع کریں گے تو یہ خش و خشاک کی طرح بہہ جائیں گے۔ ان کا حشر کیا ہوگا، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کسی جوگے نہیں ہیں، یہ تو آپ سمجھ لو کہ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے لے کر کے آئے ہیں۔ یہ حق اور جو ظلم اور حق کا جو ایک ہے نا سسٹم، اس کے اندر لوگوں کو چوائس دی اللہ نے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو یا آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو، تاکہ دونوں کا حساب اس کے مطابق ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ حق کا داعی بنائے، حق کی طرف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی جگہ ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق نہ عطا فرمائے جہاں ہم مجبور ہوں کہ ہمیں تنخواہ ملے گی اور ہم ظالم کا تنخواہ لے کے ظالم کے ساتھ اس کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ کا لاکھ درجے کروڑوں اربوں دفعہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آزاد کیا، اللہ نے ہمیں حق سچ پہ کھڑا ہونے کے لیے پورا جو ہے نا وہ انتظام کیا۔ بہت بہت شکریہ۔